बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। पाकिस्तान दहशत गर्दी और लोड शेडिंग के अंधेरों में डूबा हुआ है और इन अंधेरों की वजह से मायूसी भी फैल रही है। क्या मायूसी के इन अंधेरों में कहीं उम्मीद की कोई किरण मौजूद है? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत से दीगर सियासी मामलात भी हैं और आज हमारे मेहमान हैं इमरान खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया, आज आप अपनी इंजरी के बाद पहला इंटरव्यू दे रहे हैं और पहले इंटरव्यू में ही मैं ये चाह रहा हूँ कि आपसे कुछ ऐसे सवालात किए जाएं कि जो आपसे मुतल्लिक कम है, पाकिस्तान से मुतल्लिक ज़्यादा हैं। MQM के सरबराह अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत मुस्लिम उम्मा के एक ऐसे टाइटैनिक की है जो डूब रहा है। आप इत्तेफाक करते हैं अल्ताफ़ हुसैन से? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं हम हामिद के जिधर हम खड़े हैं आज, जो हमारे क्राइसिस हैं वो ऐसे हैं कि अगर इनके ऊपर हमने सही हल ना ढूंढा और अगर हम वैसे चलते रहे जैसे माजी में चलते जा रहे हैं तो आगे तो अंधेरा है। ये इसमें कोई शक नहीं, हमें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। लेकिन हमारे से बुरे हालात के अंदर कौमें निकल चुकी हैं, तरक्की कर चुकी हैं। हमारे सामने पिछली सदी में जर्मनी और जापान दूसरी जंग अजीम में तबाह हो गए, एक बिल्डिंग नहीं खड़ी थी बिल्कुल, यानी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया था। 10-10 साल में दोनों कौमें इकोनॉमिक जाइंट्स बन गई। तो यानी कि कौम में अच्छे बुरे टाइम आते हैं, लेकिन हमें कौम को निकलने के लिए उनमें से एक ज़रूर जायज़ा लेना चाहिए कि हम गलत किधर गए हैं, फिर ठीक हो। यानी हर चीज़ के ऊपर, अब ये वॉर ऑन टेरर है, ये खुद गवर्नमेंट कहती है कि $100 अरब का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान को। 15 अरब डॉलर अमेरिका की एड आई है। तो हम अपने आप से ये पूछें कि क्या इसका हमें एक इंक्वायरी करवानी चाहिए थी कि इस जंग में हम क्यों गए जब हमारी जंग ही नहीं थी। ये तो और अच्छा, फिर हम कब सच बोलना शुरू करेंगे अपनी कौम से? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लीडरशिप के साथ कौम इसलिए नहीं चलती, वो लोगों से सच नहीं बोलते। इतना झूठ बोला इस जंग के अंदर कि जी हमारी जंग थी। भाई हमारी जंग ना कोई पाकिस्तानी मुलव्वस था 9/11 में। अलकायदा अमेरिका ने बनाई हुई जो बैठी हुई थी उस वक्त अफगानिस्तान में। तालिबान जो मिलिटेंट तालिबान थे ही नहीं पाकिस्तान में। तो हम कैसे इस जंग में चले गए जब कोई पाकिस्तानी मुलव्वस ही नहीं था 9/11 में? अल्ताफ हुसैन ने सही कहा या गलत कहा? अल्ताफ सही कह रहा है इस तरह कि अगर हमने अपने आप को करेक्ट ना किया, अपनी इस्लाह ना की, तो हम तबाही की तरफ है। मैं ये भी कह दूं कि अगर हम इस अपने पुराने गलतियों से सीख गए तो ये मुल्क, अल्लाह ने इसको वो याद रखे कि 65 के अंदर एक किताब लिखी थी एक स्वीडन के नोबेल प्राइज विनर ने, गनर मर्डल जिसका नाम था, जिसने कहा था कि पाकिस्तान, ये मौजूदा पाकिस्तान एशिया का कैलिफोर्निया बनने जा रहा है, सबसे खुशहाल तबका बनने जा रहा है। उसने पूरा जायजा लिया कि 12 मौसम हैं, पहाड़ हैं, 12 किस्म के यहाँ ज़रख़ेज़ ज़मीन है, इधर बेतहा मदनियात हैं, गैस रिजर्व्स हैं, कोल रिजर्व्स हैं, आयरन रिजर्व्स हैं, यानी सब कुछ इस मुल्क में था। तो और सबसे तेज़ी से तरक्की कर रहा था 60s के अंदर। तो आज अगर हम यहाँ खड़े हैं, हमें जायज़ा लेना चाहिए हम किधर गलत गए और उसको अगर हम ठीक कर लें तो यानी मैं अल्ताफ हुसैन की स्टेटमेंट को ये पाकिस्तान की तरफ कहता हूँ कि अल्लाह ने पाकिस्तानियों को चैलेंज किया है, अपने आप को बचाना है, तब्दील हो। जो आप अभी तक जिस जुल्म के निज़ाम को चला रहे थे, ये अब आगे जो हज़रत अली का कौल है कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा, ये अब जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी पार्टी को जो मैंडेट मिला उसकी बुनियादी वजह यह थी कि लोग अमन चाहते हैं, वहाँ बदअमनी बहुत थी और आप हमेशा कहते थे कि आप तालिबान से मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात आपके कब शुरू होंगे? देखिए हामिद, आज आपके प्रोग्राम में मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं था। अब तो अमेरिका ने भी तस्लीम कर लिया है, जो दुनिया की सुपर पावर, सबसे ताकतवर दुनिया की, कभी ऐसी मिलिट्री मशीन आई नहीं जो उनके पास है। उन्होंने भी आज कतर के अंदर ऑफिस खुलवाया तालिबान का ताकि उनसे मुज़ाकरात शुरू करें। तो मैं जो इतनी देर से कह रहा था कि हम क्यों नहीं मुज़ाकरात करते, असफंदियार वली का एक बयान मैं पढ़ रहा था, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि इस मुल्क से हुआ क्या है। उसने बयान दिया है कि हम तालिबान स्वात के तालिबान से बातचीत करना चाहते थे,
امریکہ نے نہیں کرنے دی اجازت. پھر نیک محمد سے مذاکرات کر کے امن ٹریٹی کی, اس کو ڈرون مار کے مار دیا. پھر انہوں نے ڈما ڈولا میں باجوڑ میں امن ٹریٹی ہوئی, انہوں نے مدرسے پہ 60 بچے مارے, 80 پاکستانی مارے گئے جس کے بعد پھر وہ آپ کو پتہ ہے ملا کنڈ کے اندر ایک خودکش حملے نے جا کے, جو رشتہ دار تھا کسی بچے کا, اس نے جا کے 50 پاکستانی فوجی مارے. پھر ساؤتھ وزیرستان ایکارڈ ہوا, وہ پھر یہاں کے امریکہ کے تھوڑے سے یہاں سپوکس پرسن بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کے اندر, انہوں نے ساروں نے کہا جی وہ ری گروپ کر رہے ہیں, وہ تیار ہو رہے ہیں, ہم کیوں نہیں کر رہے. اس سے تڑوایا, امریکہ کے پریشر پہ توڑا. اور اب بھی ولی الرحمان جو سارے کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پرو پاکستان اور مذاکرات والا آدمی تھا, جیسی حکومت نے شروع ہوئی انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات کریں گے, اس کو مار دیا. اس کے نتیجے پہ یہ بیچارہ جو بھی انہوں نے کیا, پاکستانی فوجی مارے گئے, یہ جو ننگا پربت پہ فوجی مارے گئے. یعنی ہم کیوں نہیں سمجھ رہے, یہ جو نانگا پربت میں جنہوں نے ٹورسٹوں کو مارا ہے یہ پاکستان کے دشمن نہیں ہیں؟ یعنی پاکستان سے اتنا بڑا ظلم کیا ہو سکتا تھا کہ دنیا میں ہم ذلیل ہوئے ہیں. میں تو گیا ہوں گلگت بلتستان پچھلی اگست کے اندر, اتنے خوبصورت ہوٹل بنے ہوئے ہیں وہاں, سب خالی پڑے ہیں. سوچیں کہ ہم کتنی اپنے ملک کو تباہی, آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ انڈائریکٹ کاسٹس وار کے کہتے ہیں. اب جو ایک ہمارے پاس پہاڑ ہے, آدھے دنیا کی چوٹیاں جو کہ 24,000 فٹ سے اوپر ہے, 14 میں سے آدھی پاکستان میں ہے. اب یہاں ہمارے پاس یہ آتے تھے, اب یہ رخ ختم ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں جڑ پہ پہنچتے. دیکھیں آپ نے اگر جنگ جیتنی ہے نا دہشت گرد سے, دنیا کا ایک ایکسپیرینس ہے کہ موٹیویشن پہ جائیں کہ کس وجہ سے وہ لوگ یہ کر رہے ہیں. جب تک ایک بیماری کی, یہ بیماری ہے نا, اس کی کیوں بیماری پھیل رہی ہے اس پہ آپ جائیں گے نہیں, اور بیماری کے سمٹمز کو ٹریٹ کرتے رہیں گے کہ جی بہت بیمار ہے, دیکھو اس کو ایسپرین دے دو, یہ کر دو. اصل میں جب بیماری کی جڑ کیا ہے, جڑ بیماری کی فاٹا کے اندر یہ تھی کہ ہم نے امریکہ کے کہنے پہ فوج بھیجی, امریکہ سے پیسے لے کے اپنی فوج کو خرچے دیے, اور ڈرونز انہی لوگوں کو مار رہے تھے جن سے ہماری فوج لڑ رہی تھی. لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں, تو انہوں نے جہاد پاکستانی فوج اور ہمارے پولیس کے خلاف کر دی. ایگزیکٹلی یہی ہوا. اب چلے جائیں افغان جہاد میں, تو افغان جہاد جو مجاہدین یہاں تھے ہم تیار کر کے بھیج رہے تھے, وہ صرف روسیوں کو نہیں مار رہے تھے, وہ روسی جو افغان فوج تھی اس کو بھی مار رہے تھے, جو پولیس والے تھے جو گورنمنٹ کے ساتھ ان کو بھی مار رہے تھے, جو عراق میں کر رہے تھے. تو اس لیے ہم اگر اس کو اپنی جنگ بنا لیں, ڈرون اٹیکس اس لیے ضروری ہیں ختم کرنے کے لیے. ایک تو ڈرون اٹیکس جو آپ نے پشاور ہائی کورٹ کی رپورٹ پڑھی ہے, شرمناک رپورٹ ہے. آپ کے ایک ٹی وی پروگرام پہ یاد ہے, ایک تو پاکستان کے کوئی پروفیسر ہے یونیورسٹی کے جو اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے ہیں, اس نے بھی آپ کے پروگرام پہ کہا, اور ایک جنرل تھے کوئی, انہوں نے جنرل نشاط نے کہا کہ جی یہ ڈرون صرف مار رہے ہیں دہشت گردوں کو اور ہمارا فائدہ کروا رہے ہیں. جب پشاور ہائی کورٹ نے پولیٹیکل ایجنٹ کو کہا کہ بتائیں نام, ہم بار بار کہتے رہے کہ نام تو بتاؤ کون مار رہے ہو, یعنی پاکستانی مار رہے ہیں, ان کے نام تو ہیں. یہ ہوتا ہے آپ 8 منٹ نام نہیں بتا رہے تھے, اور پہلے تو پولیٹیکل ایجنٹ نے ادھر ادھر آئیں بائیں کی, اس نے کہا میں تمہاری نوکری سے نکال دوں گا اگر تم نے آ کے اگلے دن بتایا. تو یہ پاکستانی قوم کے لیے سننے والی بات ہے. اس نے اگلے دن آگے کہا کہ 5 سال میں صرف 47 فورن ملیٹنٹ مرے ہیں, 1500 پاکستانی شہری جس میں عورتیں اور بچے مارے گئے ہیں, اور 330 ایسے ہیں جو کہ انجرڈ ہیں لیکن معذور ہو گئے ہیں کہ ٹانگ نہیں بازو نہیں. تو یہ ہمارے سے اپنی گورنمنٹ جھوٹ بول رہی ہے. اور تو چھوڑے ہماری پہلے انہوں نے سارے جھوٹ پہ لڑائی لڑی. یاد ہے آپ کے زمانے میں جب جو مرتا تھا جی فورن ملیٹنٹ ہے. ایک دفعہ وزیرستان کے اندر مجھے یاد ہے 2004 میں انہوں نے کہا جی 70 فورن ملیٹنٹس مار دیے. اگلے دن ان کا جنازہ ہوا, اس کے اوپر اگلا ڈرون اٹیک کرتا ہے جی 40 اور ملیٹنٹ مار. وزیرستان کا ایم این اے جو اب قتل ہو چکا ہے, اس نے مولانا مراج الدین مسعود, اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اپنی سیٹ چھوڑ دوں گا اسمبلی میں اگر ان میں سے ایک بھی فورن ملیٹنٹ ہوا, یہ سارے ہمارے شہری مارے ہیں. اور وہ دیکھ لیں اس دن سے وہ کھڑے ہوئے, مسعود قبیلے کے اندر شروع ہوا,
سارے جو بھی حکومت کے ساتھ ملک سمجھا جاتا تھا اس کو مار دیا انہوں نے، سارا قبائلی سٹرکچر تباہ ہو گیا. اب دیکھیں 2 سال ہم نے امریکہ کی جنگ میں کولیٹرل ڈیمیج کر کے گاؤں میں اپنے لوگ مار رہے تھے اور جھوٹ بول رہے تھے لوگوں سے. سب سے ایک خوفناک میں آپ کو بات بتاؤں، جب جارج بش آیا پاکستان، آپ ابھی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، اگلے دن آئے جو 40 القاعدہ مار دیے پاکستان نے. وہ کون تھے؟ وہ بیچارہ ایک پاکستانی دبئی سے بڑی دیر کے بعد پیسے بنا کے واپس آیا، اس کا سارا خاندان اس کو ریسیو کرنے آیا، ان کے اوپر انہوں نے مار کے سب کو مار دیا. اچھا تو اس کو کہا کہ تو ہم نے جھوٹ بولا. تو نکلنا کیسے ہے؟ نکلنا ایک ہی طریقہ ہے، اس کو اپنی جنگ بنائیں. اپنی جنگ تب بنے گی جب ڈرونز رکیں، آپ امریکہ کی جنگ سے علیحدہ کریں اور ہوم گرون پالیسی بنائیں. میں اس لیے تو نواز شریف کو اور کیانی صاحب کو کہہ رہا ہوں، میں کہ جناب آپ دونوں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے سے سچ بولیں کہ کیا آپ اصل بات کیا ہے. اب کیانی صاحب ہمیں بتائیں کہ کیا آپ کی اجازت سے ہو رہا ہے، کیونکہ امریکی تو کہہ رہے ہیں ہم پاکستانی گورنمنٹ کی اجازت سے کر رہے ہیں. تو آپ اگر یہ آپ اوپر سے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ یوسف رضا کا تو بیان جب وکی لیکس میں آیا کہ جناب انہیں کہہ رہا ہے کہ تم آپ کا مارتے جاؤ اور ہم مذمت کرتے جائیں گے. تو اور میں ایک اور آپ کو بتاؤں جو پاکستانیوں کے لیے بڑی شرمناک بات تھی، سینیٹر کارل لیون اوپن سینٹ کی ہیئرنگ میں کہتا ہے اس کو ایڈمرل ملن کو کہ آپ کیوں ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں جب پاکستان کی حکومت مذمت کرتی ہے. تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے ہم پاکستانی حکومت کی اجازت سے کر رہے ہیں اوپن میں. تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے پاکستانی گورنمنٹ کیوں نہیں سچ بولتی اپنے لوگوں سے. تو میں آج اگر ہم نے جنگ جیتی ہے، پہلے تو ہمارے سے سچ بولیں، قوم کو ساتھ لے کے چلیں، سچ بتائیں کہ کیا ہے. ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، کوئی کہتا ہے جی وہ ایجنسی سے کروا رہی ہیں، کوئی کہتا ہے ایجنسیز کسی کو پالا ہوا طالبان کو. اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی پاکستانی قوم. آپ پاکستانی قوم کو میں چیلنج کرتا ہوں، اپنی قوم کو آزمائیں، ان کو ساتھ لے کے چلیں، ان سے سچ بولیں، انہیں بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. آپ یہ 2 ہفتوں میں جنگ جیت جائیں گے. اچھا یہ جھوٹ جو آپ کہہ رہے ہیں ختم ہونا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے، تو یہ جھوٹ جنرل پرویز مشرف کے دور میں شروع ہوا تھا. اب مشرف صاحب کا آرٹیکل 6 کے تحت ٹرائل ہونے والا ہے، آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ صحیح ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی حامد، ایک ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے کہ بڑی قومیں برباد ہوئی جدھر ایک قانون طاقتور کے لیے اور کمزور کے لیے. یہ ہے پاکستان کا المیہ کہ جب آپ طاقتور کے لیے ایک قانون بنا لیتے ہیں، جی طاقتور ہے وہ جو مرضی کر لے، اس کو آپ نے امیونٹی دے دی ہے. جو آصف زرداری کو اس کو NRO دے دیا، اس کے پاس 6 ارب روپیہ پڑا ہوا ہے سوئٹزرلینڈ میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جی NRO ہے وہ بادشاہ وہ جو، یعنی یہ اسلامی روایت کے چھوڑو، یہ مغربی روایتوں کے خلاف ہے کہ آپ کا جو سربراہ ہے وہ 6 ارب لے کیا بتا ہی نہیں رہا کہ کدھر سے آیا ہے، میرے نہیں ہے سارے جھوٹ. تو اسی طرح اگر آرٹیکل 6 کسی کے اوپر لگتا ہے جس نے آئین توڑا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. تو یہ ملک میں قانون کی بالادستی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قانون کے نیچے سب ایک برابر. لیکن میں نے یہ اس لیے پوچھا کہ آپ کے اتحادی شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ اسمبلی میں کہہ رہے ہیں کہ فوج بڑی ناراض ہوگی اگر آرٹیکل 6 کے تحت مشرف کا ٹرائل ہوا. دیکھیں شیخ رشید تو خیر ان کی اپنی علیحدہ پارٹی ہے، میں اپنی پارٹی کا کہہ سکتا ہوں کہ ہم پہلے دن سے قانون کی بالادستی کہتے ہیں کہ یہ پاکستان نے بچنا ہے تو پہلے قانون کی بالادستی کریں، سب کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. لیکن اب بعد میں ہم ٹیکس کی بھی بات کریں گے. یہ کیوں نہیں لوگ ٹیکس دیتے؟ پاکستانی قوم جو سب سے زیادہ خیرات دیتی ہے، میں سب سے زیادہ خیرات اکٹھی کرتا ہوں، اتنے کھلے دل کے لوگ ہیں، ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ اوپر حکمران بڑے بڑے لوگ اسمبلی میں 60% لوگ ٹیکس ہی نہیں دے رہے. آپ اور ٹیکس بچانے کے لیے اپنا پیسہ باہر بھیج دیا، تو ایمانداری کو ٹیکس کیا جو بیچارے پھنسے ہوئے سیلیٹ کا، تو کیوں لوگ ٹیکس دیں گے؟ تو وہ یہ آپ نے جب تک یکساں قانون نہ بنایا سب کے لیے، یہ ہم ایسے پھنسے رہیں گے. اچھا بجٹ سپیچ آپ کی جو ہے اس میں سیاست پہ زیادہ بات ہوئی، آپ نے بجٹ پہ کم بات کی. اب تو بجٹ تقریباً منظور ہونے والا ہے، تو آپ کے خیال میں ٹھیک ہے سب؟ میں کہتا ہوں جی یہ بجٹ، اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ کینسر کا علاج ڈسپلن سے کیا جا رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. کینسر پھیل رہی ہے، یہ انہوں نے کاسمیٹک کیا، انہوں نے ایمانداری پہ ٹیکس لگایا ہے.
وہ لوگ جو پہلے ہی بیچارے ٹیکس دے رہے تھے ان کے اوپر اور ٹیکس بڑھا دیا، اور انہوں نے وہ پکڑا ہی نہیں ان لوگوں کو جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے سوئٹزرلینڈ کو کہا ہے کہ جو امریکن شہری کے پیسے سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہیں ان کو ٹیکس دیں، اور وہ ٹیکس دیں گے، آپ سوئٹزرلینڈ گورنمنٹ کاٹ کے دے گی۔ تو ہم نے کوئی کوشش نہیں کی کہ ہمارا سب سے زیادہ جو پیسہ باہر پڑا ہے۔ دوسرا، کتنی ناانصافی ہے کہ میں ریل اسٹیٹ میں کام کر رہا ہوں، میں ٹیکس ہی نہیں دے رہا، سب سے امیر آدمی پاکستان میں ریل اسٹیٹ میں بیٹھے، وہ ٹیکس ہی نہیں ہے ان کے لیے۔ وہی ریل اسٹیٹ والا انگلینڈ کے اندر جب کام کرتا ہے، اپنے ذاتی گھر کے علاوہ جو بھی وہ پراپرٹی بیچتا ہے 35% ٹیکس ہے، یہاں ٹیکس ہی نہیں ہے۔ تو یہ یعنی انہوں نے، آپ نے جب لوپ ہولز دیے ہوئے ہیں لوگوں کو، یہ جو انہوں نے سوئس گورنمنٹ کو کہا ہے کہ آصف زرداری صاحب کے خلاف کیسز دوبارہ کھولے جائیں، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ پھر سے میں کہوں گا کہ یہ آصف زرداری کے خلاف ہی نہ کھولے جائیں۔ ہر جس کے پیسے ملک سے باہر پڑے ہیں، جو بتا نہیں سکتے کہ ان کی کمائی کدھر سے، یعنی سورس آف انکم نہیں بیان کر سکتے، ان سب کے اوپر یہ کھولنا چاہیے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ، اس لیے مجھے شک ہے اس پہ کہ اس کے اوپر پیش و رفت آگے نہیں ہوگی، کیونکہ دوسرے کے بھی پیسے باہر پڑے ہوئے۔ اچھا، وہ دوسرا جو ہے وہ تو اب پرائم منسٹر بن چکا ہے، انہی کی طرف اشارہ نا آپ کا؟ اور بھی ایک تھوڑے اس وقت سارے آپ کے صاحب اقتدار جو ہے نا سارے زیادہ، لیکن کوئی ثبوت تو نہیں آپ نے کبھی دیا اس سلسلے میں؟ ثبوت تو سب کے، وہ تو آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں آپ کو پتہ چل جائے۔ اچھا، لیکن آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تھی، دونوں کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ جو پاکستان کی قومی سلامتی کے متعلق جو امور ہیں ان پہ ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے گا، تو وہ وعدہ برقرار ہے؟ اور کن کن معاملات پہ آپ مل کے آگے بڑھیں گے؟ حامد، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جدھر آج پاکستان کھڑا ہے، اس کی خاطر ہم نے فیصلہ کیا جب میاں نواز شریف مجھے ملنے آئے کہ دیکھیں پاکستان تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے، جو دھاندلی اس الیکشن میں ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ اب ہمارے پاس دو چوائسز تھی، ایک کہ ہم سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں، وہ ویسے سارے ووٹر خود ہی نکل آئے تھے سڑکوں کے اوپر، کہ کبھی نہیں ہوا کہ ووٹر پولیٹیکل پارٹی کے باوجود سڑکوں پہ نکل آیا، کیونکہ دھاندلی اس لیول کی ہوئی ہے۔ یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے کہا دھاندلی ہوئی ہے، نون لیگ نے کہا کراچی میں ہوئی ہے، سارے کہہ رہے ہیں جی سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نے کی ہے، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے پنجاب میں، اور ساری پارٹی کہہ پنجاب میں ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان کہہ رہا ہے کے پی کے اندر ہوئی ہے۔ تو جدھر یہ اگر ساری، ادھر اختر مینگل کہہ رہا ہے بلوچستان میں، جب سارے کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے تو کچھ کوئی انکوائری تو ہونی چاہیے۔ لیکن چیف الیکشن کمشنر فخر الدین جی ابراہیم جب آئے تھے تو آپ نے کیپٹل ٹاک میں بڑی تعریف کی تھی ان کی، میں نے بھی کی تھی ویسے، لیکن آپ نے تو بہت ہی کی تھی، آپ نے کہا تھا بہت صحیح بندہ ہے۔ اصل میں فخرو بھائی کے ہاتھ میں تھا ہی کچھ نہیں۔ اچھا، وہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ وہ پہلے سے گیم ہو گئی تھی 18 امینڈمنٹ یا 19 امینڈمنٹ میں، انہوں نے دونوں ٹیموں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے اپنے امپائر کھڑے کریں گے ہم، تو صوبوں میں ان کے اپنے امپائر کھڑے تھے، فخر الدین وہ ایک تھا 5 میں سے، یہ تو ہمیں بعد میں چیزیں سمجھ آئی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، طاہر القادری نے جب ہمیں دعوت دی کہ آپ آئیں اسلام آباد میں، تو ہمارا ساری پارٹی، یار میں پاگل ہو گیا، سب نے کہا کہ یہ نکلو، کیونکہ وہ بھی تبدیلی کی بات کر رہے تھے، ہماری پارٹی بھی تبدیلی کی بات کر رہی تھی۔ انہوں نے جب دھرنا دیکھا، لوگ سارے، ہمارا یوتھ، ہماری آئی ایس ایف، ہمارے تبدیلی رضاکار جو بھی ہمارے تھے، یہ سارے ہماری ووٹ تو تبدیلی کی ہے، ان سب نے ہمیں کہا کہ جی چلیں آپ۔ ہم نے کیوں اتنا پریشر ریزسٹ کیا کہ طاہر القادری میں ہمارے میں کیا فرق تھا؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کے ذریعے تبدیلی نہیں آ سکتی، انہوں نے کہا یہ اتنا کرپٹ پروسیس ہے، اس کے لیے تبدیلی نہیں آ سکتی، اور انہوں نے پہلی دفعہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ فخر الدین ابراہیم تو ایک ہیں، نیچے تو پولیٹیکل اپوائنٹیز کر دیے انہوں نے، دیکھیں نا انہوں نے پولیٹیسائز کر دیا۔ آپ کے جو الیکشن کمیشن ہونے چاہیے تھے وہ تو ججز نے کرنے چاہیے تھے، سٹنگ ججز ہونے چاہیے تھے، انہوں نے پکڑ کے اپنے اپنے فیصلے کر لیے کہ کون کون ہوگا، اپنے اپنے ججز رکھ لیے، امپائر رکھ لیے اپنے۔ طاہر القادری نے پہلی دفعہ کہا، ہم بہرحال ہم نے اس لیے نہیں گئے، ہم نے کہا کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آزاد عدلیہ کے نیچے الیکشن ہے، اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا الیکشن کمیشن ہے جس پہ ہمیں کانفیڈنس ہے، اس لیے ہم نے گئے نہیں۔ اس کے بعد مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ طاہر القادری ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اوہ، عمران خان نے کہا کہ طاہر القادری ٹھیک کہہ رہے تھے،
یہ ایک بوم شیل ہے ان کی طرف سے. آج ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عمران خان اپنی انجری کے بعد پہلا انٹرویو دے رہے ہیں. خان صاحب چلے الیکشن میں کلین سویپ اس لیے نہیں ہوا آپ کی پارٹی کا کہ دھاندلی ہوئی, لیکن خیبر پختونخوا میں تو آپ کی حکومت بن گئی. تو اب آپ خیبر پختونخوا میں تو اپنی گڈ گورننس کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. میں پھر سے یہ کہوں کہ اگر ہمارے پاس دو چوائسز تھی الیکشن کے بعد, جو میں ایک دم سمجھ آ گئی کہ کس لیول کی دھاندلی ہوئی ہے جو ساری پارٹیز تسلیم کرتی ہیں. ہمارے پاس ایک راستہ یہ تھا کہ ہم سڑکوں پہ نکلائیں 1977 کی طرح. دوسرا, ہم نے جو ملک کے حالات دیکھے نا, ہم نے کہا کہ اگر ہم اب انتشار اور بڑھاتے ہیں, ہم اکانومی کا آگے برا حال ہے, اور میاں نواز شریف نے بھی مجھے کہا کہ ہم آ کے تو اکٹھے مل کے جو قومی مسائل ہیں ان کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کریں. تو ہم نے پھر فیصلہ کیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم گورنمنٹ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ الیکشن رزلٹ, ایک کنڈیشن پہ کہ اس پہ انکوائری ہو کہ یہ الیکشن ہوا کیسے ہے, اس پہ انکوائری ہو. ہم نے 4 سیٹوں کا کہا کہ 4 آپ حلقوں پہ ایک ڈیٹیلڈ انکوائری فنگر پرنٹنگ سے کروا دیں کہ یہ ان میں ہوا کیا, اور اس کے بعد آپ کو کم از کم یہ تو اندازہ ہو کہ کیا غلطی ہوا ہے اور کیسے اگلا الیکشن ٹھیک ہو سکتا ہے. دیکھیں حامد, کبھی بھی ایسے پبلک نہیں نکلی, آپ نے خود سڑکوں میں دیکھا, ایسے لوگ کبھی نہیں پاکستان میں نکلے. میں نے کبھی پڑھے لکھے ہر قسم کے لوگ, شہروں دیہاتوں میں تو پھر بھی لوگ نکلاتے تھے, شہروں میں تو کبھی اتنے پبلک نکلی نہیں, خالی ہوتے تھے سڑکیں. جو پبلک باہر سے بیرون ملک پاکستانی آئے, جہازوں میں آئے ووٹ ڈالنے کے لیے, ایسا کبھی پاکستان میں الیکشن نہیں تھا. اب ہم چاہتے ہیں کہ کم از کم نشاندہی ہو غلطیوں کی, اور اگلا الیکشن تو آپ ٹھیک کروائیں نا. ٹھیک ہے, یہ الیکشن تو آپ نے ہو گیا نا, چلے ہم نے مان لیا, لیکن اگر ایسا ہی اگلا الیکشن کروانا ہے تو یہ سارے لوگ گھروں میں بیٹھ جائیں گے کہ جی میری ووٹ سے اگر فائدہ ہی نہیں ہونا, اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے الیکشن کمیشن کو ٹھیک کرنا ہے الیکشن. اور جو اس میں سب سے زیادہ آزاد عدلیہ کا کام ہے. دیکھیں آزاد عدلیہ کا کام انصاف دینا ہے. چیف جسٹس صاحب سو موٹو ایکشن لے لیتے ہیں چوریوں پہ اور بڑا اچھا کرتے ہیں, لیکن یہ تو پاکستان کی جمہوریت کی چوری ہے. یہ تو پاکستان کا, جب جمہوریت کی چوری کا مطلب مستقبل کی چوری ہے. اس کے اوپر ساری قوم چیف جسٹس کی طرف دیکھ رہی ہے. میں وہ پاکستانی ہوں جو جیل میں گیا, واحد لیڈر کو جیل میں ڈالا ان کی وجہ سے, ان کے لیے اسٹینڈ, میں واحد, باقی کسی کو ہاؤس اریسٹ کیا, مجھے جیل میں ڈالا. ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا, اے پی ڈی ایم نے ان کے لیے, چیف جسٹس کے لیے. 2 لانگ مارچز میں سب سے آگے تحریک انصاف تھی, کوئی 50-60 جلسے کیے چیف جسٹس کے لیے. تو ہم چیف جسٹس کے سے ایک چیز چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب, قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, انصاف کریں. آپ کو یہ قوم معاف نہیں کرے گی اگر آپ نے اس کے اوپر جو پاکستان کا مستقبل کا خطرہ ہے, اگر ایسے الیکشن ہوتے ہیں تو یہ تو اگر الیکشن میں جمہوریت ہے تو وہ تو زمبابوے میں 40 سال سے مغابے الیکشن کروا رہا ہے. حسنی مبارک 30 سال سے الیکشن کروا رہا تھا. سب کرواتے ہیں تیسری دنیا میں الیکشن. الیکشن تب ہوتا ہے جب صاف اور شفاف ہو. صاف اور شفاف الیکشن کس کی ذمہ داری ہے؟ نمبر 1 آزاد عدلیہ کی ہے. آزاد عدلیہ ہوتی ہے تو صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں. ہندوستان میں 40 کروڑ لوگ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں, آرام سے رزلٹ مان جاتے ہیں. یہاں ایک پارٹی نے کیا دھاندلی ہوئی اور سارے بائی الیکشن میں کیا دھاندلی ہوئی ہے. اس لیے میں اب ہم نے فیصلہ کیا کیا ہے الیکشن کے بعد, ہم نے کہا ہم کم از کم اس پروسیس کو اگلی باری کے لیے ٹھیک کرواتے ہیں. اس میں بائیو میٹرک سسٹم لے کے آتے ہیں, یہ جو پرچیاں ٹھپے لگا کے آپ ایک دھاندلی.com ہے, ایک اس کے اوپر آپ چلے جائیں, ایسے آپ کو لوگوں نے یہ موبائل فون کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا, ٹھپے لگ رہے ہیں. نہیں وہ تو خیر میرے پاس, آپ کے پاس تو وہ تو روکے نا, آگے تو ٹھیک. دیکھیں اگر انہوں نے ایسا الیکشن آگے کروایا, اس کا کوئی فائدہ نہیں, نہ ہی کروایا الیکشن. ہم نے پھر اور دوسرا فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ ہم خیبر پختونخوا کو ایک ایسا حکومت لے کے آئیں گے جو ساری پاکستان کے اندر مثال بنے گی. خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر اپنے رشتہ داروں کی شادی میں ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے جاتا ہے, یہ کیسی حکومت ہے؟ اور اس نے آج آپ بیان پڑھ لیں, اس نے کہا کہ وہ میں مجبور تھا کیونکہ میں نے اپوائنٹمنٹس تھی اور میں اس کے اپنی جیب سے پیسے دے رہا ہوں. اچھا, یہ اس نے آج کہا ہے. یہ آپ کے کہنے پہ کہا ہوگا. دیکھیں نا, آپ نے فون کیا اس کو؟
کیا فون آپ نے؟ لیکن آپ نے فون کر کے کہا کہ یہ خٹک تم نے غلط کیا؟ نہیں، میں نے کہا نا آپ نے؟ نہیں، میں نے اور کچھ، میں نے سارے پارلیمنٹیرینز کو بلایا، میں گیا، جو پہلی دفعہ میں ٹریول کر سکا میں گیا، میں نے سب کو بٹھایا، میں نے کہا دیکھو یہ عوام کا پیسہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر امانت ہے، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ 1 روپیہ بھی آپ خرچ کریں عوام کا، سوچیں کہ یہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں، کے پی کے تو تباہ ہو چکا ہے، لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں، آپ یہ یاد رکھنا کہ آپ کو اللہ سے خوف ہونا چاہیے۔ میں نے کہا میں چیئرمین ہوں پارٹی کا جو پاور میں ہے کے پی کے میں، باقی بھی پارٹی کے چیئرمین تھے جو ان کی پارٹیز پاور میں تھی، انہوں نے سرکار کا کتنا پیسہ خرچ کیا، میں نے کہا 1 روپیہ میں کبھی اپنی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا آپ سے، یعنی کے پی کے گورنمنٹ سے، کیونکہ مجھے جب ہم ٹیکس پیئر کے پیسے کی جب تک اس کا تحفظ نہیں کریں گے تو وہ کیوں لوگ ٹیکس دیں گے؟ اس لیے تو پاکستان میں کیوں نہیں لوگ ٹیکس دیتے؟ ایک تو چوری پہ چلا جاتا ہے، ایک تو خود حکمرانی ٹیکس دیتے، دوسرا ان کے ٹیکس کے اوپر عیاشیاں دیکھیں، جو آپ گورنمنٹس کے خرچے دیکھیں۔ اب میں نے جو کہا ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کا مہینے کا خرچہ اور اب کی گورنمنٹ کا، میں نے ایک کمیٹی بٹائی ہے آسٹیریٹی، سادگی کی کمیٹی، کہ آپ نے 25% پہ لے کے آنا ہے۔ میں جا رہا ہوں 6 تاریخ کو، میں کہوں گا، میں نے انہیں کہا کہ جو خرچہ وہ کرتے تھے آپ نے اس کا 25% پہ لے کے آنا ہے، وہ سارے کاسٹ کٹ کر رہے ہیں، ساری فضول خرچیاں ختم۔ اس کے بعد جو میں نے اور، یعنی یہ سارے اب پاکستان فالو کرے گا، کہ پھر ہم پاکستان میں بتائیں گے، پھر کمپیئر ہوگا کہ پنجاب کا چیف منسٹر کا کیا خرچہ ہے، سندھ کا کیا خرچہ ہے، اور ہمارا کیا خرچہ ہے، ہمارے وزیروں کا کیا خرچہ ہے۔ پھر دوسری چیز میں کرنے لگا ہوں، ایک انڈیپینڈنٹ احتساب سیل بنانے لگا ہوں۔ اچھا، وہ چیف منسٹر کے نیچے نہیں ہوگا، وہ ہوگا ایک کمیشن بنا رہے ہیں جس میں علی کولی خان اور بڑے ریسپیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کے نیچے کام کرے گا، جس میں میں بھی بیٹھا ہوں گا اوپر۔ وہ ہوگا، وہ کسی وزیر کو پکڑ سکتا ہے۔ دیکھیں آج تک پاکستان میں 97 سے احتساب سیل ہو رہا ہے نا، کوئی کرپشن مجھے یاد بتا دے کہ 97 میں اور اب میں کرپشن کم ہوئی ہے یہ بڑی ہے؟ آپ بڑی ہے نا، کیونکہ احتساب سیل کیسے کرپشن روک سکتا ہے جب وہ حکومت کے نیچے ہوتا ہے؟ کرپشن تو ساری حکومت میں ہو رہی ہوتی ہے، پچھلے دور میں جتنے بڑے بڑے اسکیمز ہیں حکومت نے کیے ہیں، تو جب احتساب سیل حکومت کے نیچے ہو وہ کرپشن کیسے روک سکتا ہے؟ ہمارا احتساب سیل انڈیپینڈنٹ ہوگا، حکومت کے نیچے ہوگا، وہ چیف منسٹر کو بھی پکڑ لے گا، وہ منسٹروں کو بھی پکڑ لے گا۔ ایک تو یہ ہمارا چینج لے کے آ رہے ہیں۔ دوسرا، ہم جو رائٹ آف انفارمیشن، کہ ہر گورنمنٹ کانٹریکٹ ویب سائٹ پہ آ جائے گا کہ یہ اس نے لیا، یہ ویب سائٹ پہ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ اچھا جی یہ تو آپ نے زیادہ پیسے دی، کوئی بھی، یعنی پبلک کو، کوئی عوام کسی چیز کے اوپر انفارمیشن لینا چاہے وہ اویلیبل ہوگی۔ چوتھی چیز، سارے ایسٹس بچوں کے اپنے اور ٹیکسز سارے منسٹرز کے، چیف منسٹر کے، اور جتنے بھی گورنمنٹ کے سینئر آفیشلز ہیں سب کے ویب سائٹ، گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ آ جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں بڑی اچھی ہیں۔ اچھا، لیکن ایک اور جو سب سے بڑا کام کرنے جا رہا ہوں، یہ سارے پاکستان میں ابھی انشاءاللہ ہمیں سب فالو کریں گے، ہم تھاٹ لیڈرز ہوں گے۔ ہم کہہ رہے رائٹ ٹو سروسز ایکٹ، مثلا میں شہری ہوں، مجھے آئی ڈی کارڈ چاہیے، مجھے پاسپورٹ چاہیے، مجھے جو بھی گورنمنٹ سے کوئی چیز جو میرا رائٹ ہے، اگر گورنمنٹ اس کو 2 ہفتے کے اندر وہ نہیں دیتی، گورنمنٹ کے اوپر فائن ہوگا، وہ ڈپارٹمنٹ فائن ہوگا، کیونکہ اس کا رائٹ ہوگا۔ اگر پٹواری مثلا میرا انتقال نہیں کر رہا اور وہ پیسے مانگ رہا ہے، فائن ہوگا اس کے اوپر، کہ اگر اس نے 2 ہفتے میں نہ کیا، میرا شہری کا رائٹ ہے، وہ فائن ہوگا۔ یہ پاکستان میں یہ چیزیں انقلاب لے کے آئیں گی، کیونکہ شہری تو مارے ہوئے، ہر جگہ ان کو پیسے، تو ایک طرف آزاد احتساب سیل، کوئی بھی جا سکتا ہے جسے رشوت مانگے، دوسری طرف یہ جو آپ کا شہری کے اوپر کوئی پیسے مانگنے کے لیے اس کو کام نہ کرے، وہ سیدھا گورنمنٹ کو رپورٹ ہوگا، اس کے اوپر فوری طور کے اوپر۔ یہ ساری باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن خان صاحب آج کل سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے، اور اب صوبے بھی بجلی بنا سکتے ہیں، تو خیبر پختونخوا حکومت جو ہے کم از کم اپنے صوبے کے لوگوں کو بجلی کے بحران سے نجات دلانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ کوئی منصوبہ ہے یا نہیں ہے جس کو باقی صوبے فالو کریں؟ ہم انشاءاللہ 5 سالوں میں پاکستان کو بجلی پرووائڈ کریں گے، بیچیں گے پورے پاکستان کو، پورے، یعنی صوبہ کے تو پورا کر کے، صوبہ تو پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ابھی آگے پتہ چلا ہے کہ خیبر پختونخوا کو 350 میگا واٹ
जो उनको जायज बिजली मिलनी चाहिए वही नहीं मिल रही। अच्छा। और किसी ने पूछा नहीं पिछली हुकूमत ने। 350 वाट वहां जो बिजली उनका जायज हक है वो मिल ही नहीं रही खैबर पख्तूनख्वा को। वो ये सेंटर इस्तेमाल कर जाता है। तो पहले तो वो, दूसरी चीज वहां इन्होंने हमारा 35% एरिया शहरी है और बाकी देहाती है। इन्होंने 15% शहरी करके बाकी देहाती में 18 घंटे लोड शेडिंग और शहर में इन्होंने सिर्फ 15% कर दिया। तो ये सारी चीज़ें पिछली गवर्नमेंट को लड़नी चाहिए थी, खैर वो लड़ेंगे। लेकिन जो हम प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह कई थोड़ा देर लगेगी, कई जल्दी आएंगे। मैं आपको ये बता दूं कि 5 सालों में खैबर पख्तूनख्वा बिजली बाकी पाकिस्तान को देगा। ये एक अच्छी खबर दी इमरान खान साहब ने। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आज बात कर रहे हैं पीटीआई के चीफ इमरान खान। खान साहब, आपने वक्फे से पहले एक बड़ी अच्छी खबर दी है पूरी कौम को कि आपकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत 5 साल में पूरे पाकिस्तान को बिजली देगी। आपकी पार्टी जो है उसका जो मैनिफेस्टो है बड़ा ज़बरदस्त मैनिफेस्टो है, उसमें आपने एजुकेशन पे बड़ी तवज्जो दी और आप हमेशा ये कहते हैं कि तबकाती निज़ाम तालीम ख़त्म होना चाहिए, पाकिस्तान में एक निज़ाम तालीम होना चाहिए। अब खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत है तो यहाँ कितने अरसे में आप तबकाती निज़ाम तालीम ख़त्म करेंगे? ये 5 साल के ऊपर होगा। देखिए अंग्रेजी सबको पढ़ाएंगे, ये नहीं कि एक छोटी सी क्लास। आप देखें ना, अब पाकिस्तान में जुल्म देखें आप, 8 लाख बच्चे हैं सिर्फ जो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं, 8 लाख। आप सोचें कि बाकी पाकिस्तान में उर्दू मीडियम स्कूलों में और दीनी मदरसों में कितने जाते हैं? 3 करोड़। अब 3 करोड़ लोगों को आप एक तरफ बिठा दिया आपने कि ये अछूता, ये ऊपर ही नहीं आ सकते, और 8 लाख बच्चों के लिए आपने मौके दे दिए अच्छी नौकरियों के लिए। ये इससे बड़ा जुल्म और नाइंसाफी एक मुल्क में कौन कर सकता है? और फिर देखें ओ लेवल और ए लेवल्स के ऊपर जो हम हर साल पैसा देते हैं बरतानिया को, आपको अंदाजा है कि वो कितना पैसा है? 60 करोड़ से तकरीबन 1 अरब तक है। ये हम पैसा बाहर सिर्फ उनको देते हैं क्योंकि वो हमें ओ लेवल ए लेवल्स देते हैं। आप हिंदुस्तान में चले जाएं, हिंदुस्तान ने तो ख़त्म कर दिया, वो तो नहीं देते बरतानिया को पैसे, वो तो अपना उन्होंने सिलेबस डेवलप किया है। तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं, एक हम बेस्ट ब्रेन्स बैठाई हुई हैं, अपना सिलेबस उसके ऊपर बड़ा काम हुआ है। एक हम जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं इनको भी इकट्ठा करने लगे हैं और इनको कहें कि आप बैठ के डेवलप करें सिलेबस जो पाकिस्तानी हो। देखिए आप जब तक पाकिस्तानियत नहीं पैदा करेंगे लोगों में, पाकिस्तान एक कौम कैसे बनेगी? अब एक लोगों को आप एक तालीम दे रहे हैं, उनका कल्चरिया बदल रहे हैं। दूसरा उर्दू मीडियम का एक तालीम है, वो उनका और कल्चर है। तीसरी में है दीनी मदरसे, उनका और कल्चर है। आपको इन सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। देखिए दीनी मदरसों का एक बड़ा अच्छा आइडिया है कि पहले आप बच्चों को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएं। अब देखिए ना, जिस तरह अब मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, मुझे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जब तक मैं 12वीं या पे नहीं जाता। 12वीं के बाद फिर मैं स्पेशलाइज करता हूँ। आप वो दीनी अपने बच्चों को जो मदरसों में हैं उनको पहले सारे सब्जेक्ट पढ़ाएं, ऑल राउंड उनकी सोच पैदा करें, फिर आप उनको दीन की तालीम दें। क्योंकि कुरान समझना कोई आसान काम है? आप बच्चे को 5 साल के बच्चे को रटा दें कुरान, उसको क्या पता कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? वो तो आपको समझ तब आती है। मेरी तरह के आदमी को 30 साल के बाद समझ आई है कुरान की। उससे पहले मुझे इलामा इकबाल क्या थे, कोई मदरसे से थोड़े निकले हुए थे। उन्होंने जब कुरान की उन्होंने जो तर्जमे, एक आयत जो इलामा इकबाल एक आयत का मैंने निकालते हैं और कोई और निकालता है, उसमें फ़र्क ही मुख्तलिफ हो जाता है। तो कुरान में आलम का दर्जा क्यों दिया हुआ है? क्योंकि आलम कुरान में से असल उसकी वो चीज़ें निकाल सकता है जो एक आम आदमी को नहीं समझ आ सकती। इसलिए मेरे ख्याल में हमें एक बैठाना चाहिए और ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए, लेकिन मदरसे के लोगों को भी इकट्ठा करें, उन्हें कहें कि बच्चों को ऑल राउंड। नहीं तो आप करेंगे ये सबको? हम इंशाल्लाह कोशिश, इनको अब इंस्पायर जबरदस्ती एक सिलेबस हर स्कूल में पढ़ाया जाए। सिलेबस एक हो लेकिन स्पेशलाइजेशन वो कर सकते हैं। मतलब दीन में कोई स्पेशलाइज करना चाहता है उधर चला जाए, जिस तरह मेडिसिन में वो चला जाए, लेकिन कम से कम एक कौम तो पैदा करें। हामिद, इस वक्त सबसे बड़ा मसला है हम एक कौम नहीं बन रहे, हम टूटे हुए हैं। हम कोई उधर जा रहा है, कोई बलूचिस्तान जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। मैं जी हर तरफ आप देखें कि कौमियत, ये छोटी छोटी अपनी कौमी पार्टियां बनी हुई हैं।
دیکھو میں پشتونوں کی پارٹی ہوں, میں وہ اب ایک پنجاب کی پارٹی, نون تو پنجاب کی پارٹی رہ گئی ہے. بلوچستان میں ان کے پاس کافی سیٹیں ہیں. وہ تو بلوچستان میں آپ دیکھیں گے نا ابھی کیا ہوتا ہے. اچھا, یہ جو ہوا ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, خیبر پختونخوا میں آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے, تو 3 صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں, اور بلوچستان میں نیشنل پارٹی اور اس کے اتحادی, 4 صوبوں میں مختلف حکومتیں. تو یہ اچھی بات ہے یا اس سے نقصان ہوگا, فائدہ ہوگا, کیا ہوگا اس سے؟ یہ اس سے فائدہ تب ہوگا اگر ہم سب فیصلہ کر لیں کامن ایجنڈا کے اوپر, نیشنل ایشوز کے اوپر ہم سب مل کے ایک فیصلہ کر لیں کہ نیشنل ایشوز ہیں, ان کے اوپر ہم نے سب نے ایک موقف اختیار کرنا ہے. اس کا فائدہ ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. آج جدھر پاکستان کھڑا ہے ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے, اور الطاف حسین کو یہ سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے کہ جناب یہ ہو جائے گا. ان کو کئی دفعہ بڑی الٹی سیدھی سٹیٹمنٹ کہ جی ہندوستان ٹوٹ جائے گا کراچی اور یہ ہو جائے گا. آپ کو سب کو اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے, ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. ساری قومیں اکٹھے کامن ایجنڈا کے اوپر. ہاں جی, اور سب سے بڑا پرابلم یہ ہے ناانصافی. جب آپ چھوٹے صوبے کو تاثر ہوتا ہے میرے سے ناانصافی. اب کے پی کے اندر لوگ شور مچا رہے ہیں, میں تو گیا میٹنگ اٹینڈ کی, انہوں نے کہا جی ہمیں 350 ووٹ ہمارا جائز ہے, یہ دے نہیں رہے. اب جب آپ ان کو بجلی نہیں دے رہا سینٹر, تو وہ سارے لوگ ہیں وہ پھر یعنی انتشار پیدا ہوگا. اس لیے کامن ایجنڈا پہ سب اکٹھے ہوں, اور سب سے بڑا کامن ایجنڈا اکٹھا ہونے پہ دہشت گردی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر میں کہہ بیٹھا ہوں, میں پھر سے کہہ رہا ہوں, نواز شریف کو, جنرل کیانی کو اور مجھے بیٹھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ساتھ ہمارے ساتھ انٹیریئر منسٹر کے پی کا سی ایم ہو. وجہ اس کی یہ ہے کہ کے پی کے تو تباہ ہو رہا ہے. ہمارے تو ہر روز بیچاری پولیس اپنے آپ کو, آج 3را ڈی ایس پی مارا گیا. اب وہ اپنی حفاظت کرے گا, عوام کی حفاظت کرے گی. تو یہ جب تک ایک کامن ایجنڈا, اور ہم جو چاہتے ہیں فوج سے کہ ہمیں سچ بتائے کہ کیا پوزیشن. اب وقت چلا گیا کہ یہ لوگوں سے جھوٹ بولنا, ہمیں سچ بولے, پاکستان ہمیں بتائیں کہ آپ کیا ہے, تاکہ ہم قوم کو موبلائز کریں. ٹھیک ہے, ایک پلیٹ فارم پہ آئیں. فاٹا میں دہشت گردی مختلف وجہ سے ہے, ٹھیک ہے, اس کا کیا حل ہے. سیکٹیرین دہشت گردی مختلف وجہ سے ہے جو شیعوں کو مار رہی, اس کا مختلف حل ہے. بلوچستان میں مختلف حل ہے, کراچی کے اندر مختلف حل ہے. یہ ساری دہشت گردیوں کے اوپر ایک اوور آل ماسٹر پلان بنے, اور اس سے پھر ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کر کے. فوج کیا کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس, ہم نارتھ وزیرستان میں اس لیے نہیں جا رہے کہ وہاں ہمارے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز میں کنسنسس نہیں ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں کیسے کنسنسس ہو جب لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ آپ نے پہلے آپریشن سے کیا کھویا کیا پایا. ٹھیک ہے, ہمیں یہی نہیں پتا کہ آپ جو نارتھ وزیرستان کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ جی اب وہ ادھر سے ادھر نکل گئے ہیں, کہیں اور نکل گیا تو ادھر آپریشن, پھر ادھر کتنے آپریشن ہو چکے ہیں. اور اکثر میں آپریشن ہو رہا ہے, ہر روز لوگ مر رہے ہیں. بجوڑ کا آپریشن ہے, اس سے ہم نے کیا کھویا کیا پایا. ساؤتھ وزیرستان کا آپریشن ہے, ہم ساؤتھ وزیرستان میں نہیں انٹر کر سکے کہ وہ تو ان کا صاف کر دیا, ہمیں کہا کہ وہاں خطرہ ہے. تو اس لیے آپ کو ایک لوگوں کو سچ پوزیشن دیں. عوام بہت تکڑی ہے اس ملک کی. یہ وہ عوام ہے حامد, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں نا ٹیکس نہیں اکٹھے کرتے, ٹیکس نہیں دیتے. میں نے سیلاب کے اندر جو پاکستانیوں کو دیکھا ہے, جدھر پاکستانی بیٹھا تھا باہر یا اندر, ہر پاکستانی نے تجوریاں کھول دی. اور اس طرح تو ہمیں نہ دنیا نے تو مدد ہی نہیں کی. اگر ہم آج اس عذاب سے بچے ہیں سیلاب کے, تو اس کی وجہ سے سارے پاکستانی کھل گئے نکلا ہے. تو اس لیے اگر آپ قوم کو ساتھ لیں, سچ بولیں لوگوں سے ایک تو یہ, میں حامد یہ وہ نبی کی ایک, ہمارے نبی کا ایک بہت ایک کہا تھی, ایک حدیث ہے. ان سے کسی بوڑھے کافر نے آگے کہا کہ جی میں 60-70 سال کا میری طرح کا ہو گیا ہوں, میں اپنی عادتیں نہیں بدل سکتا, میں صرف اس لیے مسلمان ہو رہا ہوں, سب مسلمان ہو گئے ہیں, مجھے بتاؤ ایک چیز مسلمان ہونے کے لیے میں کیا کروں, تو عادتیں بھی نہ بدلوں, مسلمان بھی ہو جاؤں. انہوں نے کہا سچ بولا کرو, سچ بولیں, لوگوں سے سچ بولیں. لوگوں سے سچ بولیں گے قوم مضبوط ہے, کھڑی ہوئی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی, آپ جنگ جیت گئے. اب میرے پاس سوال اتنے زیادہ ہیں, ٹائم کم ہے, اور آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ سچ بولیں تو سچ بول کے پاکستان بچایا جا سکتا ہے. میرا خیال ہے اس کے بعد مجھے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہی پنچ لائن ہونی چاہیے کہ پاکستان کو ہم بچا سکتے ہیں صرف سچ بول کے. بہت بہت شکریہ عمران خان, تھینک یو.